हेलो व्यूअर्स, मैं वफ़ा ख़ालिद सब्ज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 2-3 इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान से भी। पाकिस्तान का इलाका है मीर अली, वज़ीरिस्तान का, वहाँ पे एक कॉन्वॉय पे अटैक हुआ है। एक सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया जिसमें पाकिस्तान आर्मी के जो 4 जवान हैं उनकी शहादतें हुई हैं। इसके साथ एक दिन पहले जो प्रोविंस है पख्तीका, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है बरमल, अफ़गानिस्तान का, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा गढ़ समझा जाता है, एक हेडक्वार्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है। वहाँ पे एक जिसे कहते हैं कि एक आईईडी धमाके में, ब्लास्ट में, वहाँ उमर खालिद खुरासानी जो है, जो बड़े एक इम्पोर्टेंट कमांडर थे। इनका अपना नाम तो कमांडर अब्दुल वली ममन था, ममन एजेंसी के रहने वाले थे, लेकिन इनको जाना जाता था उमर खालिद खुरासानी के नाम से। जो इतवार की शाम कुछ और कमांडर्स के साथ इनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया और ये अपने जान से गए। तीसरी जो चीज़ है कि हमारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसका क्या, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और वो हमले भी कर रहे हैं और हम उसका जवाब भी दे रहे हैं, ये भी बात करेंगे। और इसके साथ-साथ मैंने एक सुसाइड बॉम्बर, एक जो एक यंग लड़का था, उसकी एक वीडियो शेयर की थी, जिसने अनाउंस किया था कि मैं हमला करूँगा। और मतलब सीधी-सी बात है कि वो पाकिस्तान के फ़ोर्सेस को भी निशाना बना सकते थे। और मुहर्रम के जो प्रोसेशंस चल रहे हैं इस वक़्त पाकिस्तान भर में, 10th ऑफ मुहर्रम है, उसकी वजह से उनको भी वो निशाना बनाने का कह रहा था। क्या चीज़ें हो रही हैं इन सारी जो मतलब जिसे कहते हैं कि एक अफ़रा-तफ़री वाली सिचुएशन है, एक टेंस किस्म की सिचुएशन है। तो ये हो क्या रहा है? तफ़सील में जाते हैं इसकी और बात करते हैं, लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करेंगे जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान यानी शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका, बेसिकली मेरली, जो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मीरान शाह, ये काफ़िला जा रहा था फ़ौज का, यानी पाकिस्तान आर्मी का, तो इसको निशाना बनाया गया, जिसमें 4 जो जवान थे वो शहीद हुए हैं और इनके साथ 2 जो सिविलियन बच्चे थे वो भी ज़ख्मी हुए हैं। इसमें मतलब जो जो आइडेंटिफ़ाई किया है आईएसपीआर ने, उन्होंने कहा है कि इनमें से एक 22 ईयर ओल्ड लांस नाइक शाज़ेब, और इसके साथ-साथ 26 ईयर ओल्ड लांस नाइक सजाद, और इसके साथ 25 साला एक सिपाही थे उमैर, और एक और 30 ईयर ओल्ड सिपाही खुर्रम हैं, जिनकी शहादत हुई है। और इस खुदकश हमले में इन लोगों की जानें गई हैं। अच्छा, इस हमले के हवाले से हुकाम ने बताया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस का काफिला मीरली से ज़िला हेडक्वार्टर मीरान शाह जा रहा था कि एक मोटरसाइकिल पर सवार खुदकश बमबार ने एक गाड़ी के करीब खुद को धमाके से उड़ा दिया। इससे कबल 30 मई को मोटरसाइकिल पर सवार खुदकश बमबार ने रजमक के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक और काफिले पर हमला किया था, जिसमें 2 फौजी और 2 बच्चे जख्मी हुए थे। तो यकीनन एक बड़ी जिसे कहते हैं कि एक टेंस किस्म की सिचुएशन है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ मतलब हमले हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और मतलब काफ़ी सारे अटैक्स जो हैं वो मतलब रूटीन में चल रहे हैं। और पिछले, अगर हम इन लास्ट 8 मंथ्स का, बल्कि 7 मंथ्स का, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगर जनवरी से लेके और अभी जुलाई तक का एनालिसिस कर लें, तो एक तरफ तो टारगेट किलिंग में ऑलमोस्ट 65 लोगों की जानें गई जो आम सिविलियंस थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी को जो टारगेट पे रखा गया है, वो सुसाइड बॉम्बिंग हो, एम्बुश होने हो, या मतलब इस तरह के जो अटैक्स होते हैं वो हो, वो भी साथ साथ जारी हैं। अब ये वाली चीज़, क्या ये एक रिएक्शन है उमर खालिद खुरासानी की हलाकत का, या
اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، یعنی عبدالولی ممند۔ اچھا، اس کی طرف آتے ہیں کہ کیا کیا تھا، مطلب کون کون لوگ اس میں ٹریول کر رہے تھے، اور یہ ٹی ٹی پی کے ایک بڑے امپورٹنٹ کمانڈرز میں سے ایک تھے۔ اچھا، اطلاعات یہ ہے کہ خراسانی کی گاڑی مارغا سے قریبی ضلع ارگون کے سفر کے دوران ایک بڑے دھماکے کی زد میں آئی۔ ان کے داماد یعنی سن ان لا علی حسان ممند اور دو جو دوسرے کمانڈرز تھے، مفتی حسن سواتی اور حافظ دولت خان اورکزئی بھی ان کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے۔ ٹی ٹی پی کے مرکزی ترجمان محمد خراسانی نے میڈیا کو بھیجے گئے ایک پیغام میں عمر خالد خراسانی کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ خراسانی ٹی ٹی پی کے بانی ارکان میں سے تھے۔ 9/11 کے بعد پاکستان میں اسلامی شدت پسندوں کی ریاست مخالف جنگ اور ٹی ٹی پی کو منظم کرنے میں ان کا اہم کردار سمجھا جاتا رہا ہے۔ ان کا شمار ٹی ٹی پی کے طاقتور اور بااثر رہنماؤں میں ہوتا تھا جو ریاست مخالف سخت ترین موقف کا اظہار کرتے تھے۔ خراسانی تحریک طالبان پاکستان کے وہ واحد کمانڈر تھے جن کی موت یا گرفتاری میں مدد پر امریکی حکومت نے 30 لاکھ یعنی $3 ملین کا انعام مقرر کر رکھا تھا۔ اس سے قبل اس پیرس میں موجود تمام پاکستانی طالبان کمانڈرز امریکی ڈرون حملوں میں مارے جا چکے ہیں، جس میں بیت اللہ مسعود، حکیم اللہ مسعود، قاری حسین مسعود اور مولانا فضل اللہ خراسانی شامل ہیں۔ خراسانی بھی ماضی میں امریکی ڈرون حملوں سمیت کئی امریکی، افغان اور پاکستانی فورسز کے زمینی حملوں کا نشانہ بنے، مگر وہ ہر بار بچ نکلنے میں کامیاب رہے تھے۔ اس میں 2015 میں افغان صوبہ ننگرہار کا پاکستان سے متصل سرحدی علاقہ پرچاؤ میں امریکی اور افغان فورسز کا ایک بڑا زمینی حملہ بھی شامل تھا، جس میں خراسانی شدید زخمی ہوئے اور ان کے کئی اہم ساتھی مارے گئے۔ اچھا، ایک تو یہ خبر ہے کہ مطلب طالبان کمانڈر کو پکتیکا میں مارا گیا، اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ آن بورڈ تھے، ٹریول کر رہے تھے ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں۔ بٹ اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ اس حملے کا ریئیکشن کے طور پہ لیا جا سکتا ہے؟ تو یقیناً میں یس کہوں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن پہلے عمر خالد خراسانی کو مارا گیا، اور اس کے اگلے دن یعنی سنڈے کو یہ عمر خالد خراسانی کو مارا گیا، اور آج ٹیوزڈے کو اس کا میں یہ جواب کہوں گا، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی، لیکن یقیناً جب آپ ان چیزوں کو کور کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ اینگل اس کا کیا اور یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ واقعی ایک ریئیکشن کے طور پہ ان کا بدلہ لیا گیا ہے، یا نارمل روٹین میں جس طریقے سے وہ اٹیکس کرتے ہیں اور انہوں نے اپنا پلان کیا ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ، یا یہ وہ تھا؟ لیکن ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے اور پلانڈ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کیونکہ طالبان جو کمانڈر تھے خالد خراسانی، جب ان کو مارا گیا تو یقیناً ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کہاں سے ان کو مارا گیا۔ تین چیزیں ہیں امریکہ کی طرف سے، تو ان کے جو سر کی قیمت تھی وہ لگائی گئی تھی $3 ملین، لیکن لازمی سی بات ہے کہ پاکستان کو بھی اس نے ایک ٹف ٹائم دیا ہوا تھا۔ تو ایک تو یہ چیز بھی چل رہی ہے افغانستان کے کچھ علاقوں میں کہ پاکستان کے جو میں اس طرح کی فورسز تو نہیں کہوں گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کارروائیوں کے پیچھے موجود ہیں، جس میں قندھار میں بھی ہم نے 2-3 اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں جس میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور یہ پکتیکا کا جو اٹیک ہے یہ بھی اس طریقے سے مطلب جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ ایسی ہے کہ یقیناً یہ ایک ہارڈ کور قسم کے ٹی ٹی پی کے لیڈرز میں سے شمار ان کا ہوتا تھا، تو یقیناً پاکستان کے لیے ایک پرابلم کریٹ کر رہا تھا۔ اور صرف پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جس طرح ہم بولتے ہیں میڈیا کے اوپر، یہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ تو سامنے آتے ہیں اور مطلب حملے کرتے ہیں اور باقاعدہ بتاتے ہیں کہ یار ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ ہم نے کیا اور یہ ہم کریں گے۔ جس طریقے سے ایک وہ بچے کی ویڈیو ہارڈلی ول بی 16-17 ایئر اولڈ، تو وہ پشتوں میں اناؤنس کرتا ہے کہ بھائی میں نے پاکستان کے جو اداروں کے لوگ ہیں جو دشمن کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے
میں نکلا ہوں اور مجھے کسی نے فورس نہیں کیا، بلکہ میں اپنی مرضی سے اور اللہ کی راہ میں یہ حملہ کر رہا ہوں۔ اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کہ اللہ کی راہ یا پھر دین کی خدمت، کیونکہ وہ ایک الگ بحث ہے بہت زیادہ۔ کسی انسان کو مارنا میرے خیال میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ آپ کا کانسیپٹ یا مائنڈ سیٹ کچھ بھی ہو، وہ فوج کے لوگ ہو یا عام سویلین ہو یا ہمارے محرم میں جو عزادار ہیں، جو ایک پروسیشن چلتا ہے محرم کے مہینے میں، اور اسپیشلی 9 اور 10 محرم کو، 9 اور 10 محرم کو ان کو نشانہ بنانا، اور یعنی بالکل ہی بے گناہ لوگ جو اپنا ایک پروسیشن کر رہے ہیں، وہ کسی کو کچھ مطلب کسی کا لے دے کچھ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اپنا ایک سسٹم ہے، اس میں وہ جاتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ آپ ان کو مطلب اگر آپ کو کسی چیز پہ لیٹ سپوز آپ ان سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو کریں ڈس ایگری، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں گے کہ یار اگر عزادار ہیں اور وہ جلوس میں شامل ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، جوان ہیں، مختلف لوگ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان میں، پاکستان کے مختلف سٹیز میں یہ لوگ نکلتے ہیں اور یہ جلوس کی شکل میں اپنا ایک جسے کہتے ہیں کہ جاتے ہیں، اور پھر آخر جہاں پہ قریبی امام بارگاہ ہوتی ہے وہاں پہ یہ جو پروسیشن ہے اس کا اینڈ ہوتا ہے، اور پھر عزاداری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام بارگاہ میں جسے کہتے ہیں کہ مختلف اسکالرز جو ہوتے ہیں ان کی وہ بتاتے ہیں جو واقعہ کربلا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، اور میں سیدھی سی بات ہے کہ اتنا مطلب سمجھتا بھی اس چیز کو نہیں ہوں، لیکن ایک بات میں کر رہا ہوں کہ جلوس چل رہا ہے یا کوئی اور چیز چل رہی ہے، یار میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں یا کچھ بھی ہوں، مطلب جاتے ہیں لوگ اور ساری جسے کہتے ہیں کہ یہ 10 دن کا ایک ہوتا ہے، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف لوگوں نے ان کو مطلب ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ان کو شیعہ جو کمیونٹی کے ہمارے دوست ہیں یا ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ ان کو باندھ دیا، ایسا نہیں ہے۔ مطلب اپنے بڑوں سے ہم سنتے رہے، اپنے گرینڈ پیرنٹس سے، دادا دادی سے ہم یہ سنا کرتے تھے، پھر اپنے پیرنٹس سے سنا کرتے تھے، تو مطلب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ مطلب ایک غم یا دکھ یا تکلیف یا جو بھی ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے تو لنگر بانٹا جاتا ہے، نیاز بانٹا جاتا ہے، بلکہ 2 دن پہلے میں اپنے گھر سے نکلا تو جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی تھی ٹھنڈی شربت کی، تو میں بھی جاتے آتے رک جاتا ہوں اور پینے کے لیے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم اس کو، وہ ایک چھوٹا مطلب بچہ میں کہوں گا سیریسلی، وہ اس کی اتنی ایج نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں وہ کس طریقے سے اس کو اس کے مائنڈ میں یہ چیز ڈالی گئی کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا آتے ہیں کہ بات چیت بھی ہماری چل رہی ہے، مختلف جرگے بھی ہو رہے ہیں، بیرسٹر سیف صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں، کچھ علماء اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ریلیجیس اسکالرز اس کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ والی چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ اب مطلب یہ تو ہمارے اداروں کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ یقیناً ان کے تھرو ہی یہ ساری بات چیت اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن مطلب اگر حملے بھی نہیں رک رہے، اب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ بھائی یہ بھی ایک جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ بھائی بات چیت جب تک اینڈ نہیں ہو جاتی، کوئی ایک طرف نہیں ہو جاتی کہ بھائی وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی ہم اس چیز پہ ایگری ہے، اس چیز پہ ایگری نہیں ہے، تو اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پاکستان فوج کے لوگ بھی یہ جنگ لڑتے رہیں گے، اور یقیناً ان کے جو اوپوننٹس ہیں وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں وہ یا دوسرے لوگ ہوں، وہ بھی اپنی جو جنگ ہے انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ بڑی ایک امپورٹنٹ نیوز تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے جا کے سچویشن، کیونکہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں یا خراب کیا جا رہا ہے، وہ کے پی کے ہوں انفارچونیٹلی، وہ بلوچستان کے ہوں یا افغانستان کے اس طرف کے علاقوں کے ہوں جو ہمارے بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں۔ اینڈ کیا ہوگا کسی کو کوئی نہیں پتا، لیٹس سی، ہوپ فار دا بیسٹ۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔